बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट होम इकनॉमिक्स लेक्चर नंबर 7। आज हम स्टार्ट लेंगे बाब नंबर 4 तसव्वुर ज़ात यानी तख़य्युल ज़ात। तसव्वुर ज़ात और तख़य्युल ज़ात मतलब यानी तसव्वुर से मुराद किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ फ़िक्र या वहमो गुमान है, जबकि तख़य्युल ज़ात से मुराद किसी भी चीज़ के बारे में ख़याल या फ़िक्र है। ज़ात मतलब शख्सियत के तमाम उसलूब या पहलुओं को एक मुश्तरक और जामिया शक्ल में या एक खाका में देखने को ज़ात कहा जाता है। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तारुफ़ पढ़ेंगे। अगर आपसे आपकी नज़दीक तरीन सहेली की शख्सियत के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब उसकी खसूसियात मसलन ईमानदार, रजायत पसंद यानी पुरुम्मीद, काबिल भरोसा, हौसलामंद, पुरज़म जैसे अल्फाज या इसकी पसंद और नापसंद, इसके रवैये, तवक्कुआत व आरा और उम्मीदों के बारे में होगा। आपकी बयान करदा तमाम खूबियाँ या खामियाँ दरअसल इसकी ज़ात के बारे में तसव्वुर या तख़य्युल है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान अपने बारे में कुछ इसी तरह ही बयान करता है। मुख्तसरन ये कि इंसान का अपने ज़ात के बारे में एक तसव्वुर ज़रूर होता है, जिसको जांचने के लिए माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती टेस्ट वज़ा किए हैं। यानी तारुफ़ में हमने पढ़ा कि हमसे कोई भी यानी हमारी सहेली के बारे में, हमारे पड़ोसी के बारे में, हमारे उस्ताद के बारे में, किसी के बारे में भी हमसे पूछा जाए उसकी शख्सियत के बारे में, तो हम उसकी शख्सियत का जवाब किस तरह देते हैं। यानी उसकी जो खूबियाँ और ख़ामियाँ हम बयान करते हैं तो वो उसकी ज़ात के बारे में दरअसल हमारा ख़याल या फ़िक्र होता है, यानी हमारा वहमो गुमान होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का अपने बारे में एक तसव्वुर ज़रूर होता है। कौन सा तसव्वुर वो होता है, यानी माहिरीन नफ्सियात ने इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती टेस्ट वज़ा किए हैं वो कौन से हैं। यानी तसव्वुर ज़ात यानी तख़य्युल ज़ात की तारीफ़ किस तरह बयान की गई है। तसव्वुर और तख़य्युल, तख़य्युल से मुराद किसी भी चीज़ के बारे में ख़याल या फ़िक्र है, यानी हमारे जहन में किसी के बारे में भी या किसी चीज़ के बारे में भी ख़याल या फ़िक्र जो होता है वो तख़य्युल है, जबकि तसव्वुर से मुराद किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ फ़िक्र या वहमो गुमान है। और तसव्वुर यानी जब हम किसी चीज़ या किसी इंसान की शख्सियत के बारे में हमारा कोई अंदाज़ फ़िक्र होता है या हमारा जो वहमो गुमान में होता है तो हम वो बयान करते हैं। ज़ात यानी शख्सियत के तमाम उसलूब या पहलुओं को एक मुश्तरक और जामियाहियत खाके या शक्ल में देखने को ज़ात कहा जाता है। यानी हमारी शख्सियत के जितने भी पहलू हैं उनको एक मुश्तरक खाके में डालकर अगर उसे देखा जाए तो ये ज़ात कहलाता है। इन पहलुओं में ना सिर्फ जज्बात, मुहारिकात और इदराक शामिल है, बल्कि मिजाज, तबीयत, खसूसियात और तज़कीर व तानीस का भी फ़र्क है। यानी ये पहलू सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जज्बात, हमारे हरकत और सकनात, हमारे मिजाज, तबीयत यानी खसूसियात, लेकिन इसमें जो हैं तो तज़कीर व तानीस यानी मर्द औरत का भी फ़र्क शामिल है। अपनी इन्हीं जुमले वाज़ा ज़ात की वजह से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। यानी हमारे जितने जो जज्बात हैं, महरक़ात है, बातचीत हैं, हमारी खसूसियात हैं, हमारी ख़ामियाँ हैं, चाहे मर्द औरत का फ़र्क हो, तो इसमें हर इंसान एक दूसरे से अलग अलग यानी मुख्तलिफ नज़र आता है। फिर है तसव्वुर ज़ात किसी भी इंसान का अपने बारे में ज़हनी अक्स या ख़याल आराई है जो इसकी ज़ात, शनाख्त, जिस्मानी अक्स, तौक़ीर ज़ात या एहतराम ज़ात, तौक़ीर ज़ात यानी इज़्ज़त ज़ात या एहतराम ज़ात और माशरे में इसके किरदार का तयन करती हैं। यानी तसव्वुर ज़ात जो हैं तो वो हर इंसान अपने बारे में उसका एक ज़हनी अक्स होता है या जो उसकी ख़याल आराई होती है कि उसके ख़यालात कैसे हैं अपने ज़ात के बारे में। उसकी जो ज़ाती शनाख्त होती हैं, जो जिस्मानी अक्स होता है यानी उसके उठने बैठने का, चलने फिरने का, जो उसकी इज़्ज़त होती हैं, जो एहतराम होता है, तो मुआशरे में उसके किरदार का तयन करता है।
تصور ذات تمام متحرک شدہ رویوں کی بنیاد ہے، یعنی جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں تصور ذات ان تمام کی بنیاد ہیں، یعنی جو موٹیویٹو بیہیویئرز ہمارے ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد۔ تصور ذات خدا گاہی کا دوسرا نام ہے، یعنی خود کو آگاہ کرنے اور اپنے ذات کے بارے میں آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے کہ ہم کیا ہیں، اس دنیا میں ہیں تو ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے، معاشرے میں میرا کیا مقام ہے۔ وہ عمل جو ہماری ذات کی تشکیل و تعریف کرتا ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا اور پرکھتا ہے، مختلف فیصلے کرتا ہے اور تعلقات کی بنیاد بناتا ہے، تصور ذات کہلاتا ہے۔ یعنی ہماری ذات کی جو تشکیل ہوتی ہے، جو تعریف ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کی خوبیاں بیان کرے یا اس کی خامیاں بیان کرے تو وہ اپنی ان خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے اپنے ذات کو سمجھتا اور اپنے ذات کے بارے میں پڑتال کرتا ہے، مختلف فیصلے کرتے ہیں اپنے ذات کے بارے میں اور تعلقات کی بنیاد بھی بناتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں تو تصور ذات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شخصیت سازی میں تصور ذات کی اہمیت۔ ہر انسان اپنے بارے میں تصور رکھتا ہے اور اسی کے بدولت اپنی ذاتی تجربات و مشاہدات کو اپنی ذات کے لحاظ سے معنی دیتا ہے۔ یہی تصور ذات آنے والے تمام تجربات اور معاملات کے لیے پس منظر بناتا ہے، اور اسی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہجوم میں یا بہت زیادہ پرشور جگہ پر کوئی آپ کا یا آپ کے علاقے کا نام لے تو آپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ایک مخصوص گاڑی خریدنے کا خواہش مند ہو، اس کو سڑک پر وہی گاڑی نظر آنے لگی۔ تصور ذات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کی بدولت خدا گاہی یادداشت میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے ذات کے بارے میں ایک خیال رکھتا ہے، اسی کے بدولت وہ اپنے ذات کے بارے میں مختلف تجربات یا جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ اسی کی مثال اسی طرح ہے جس طرح آپ کے بک میں ہے کہ ایک ہجوم میں یعنی ایک پرشور جگہ میں آپ کے علاقے کا نام کوئی لے یا آپ کا نام لے تو آپ جلدی سے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ آپ کا جو اپنے بارے میں تصور ہے، آپ کا نام لینا، آپ کے علاقے کا نام لینا، تو جلدی سے آپ کا جو توجہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہو جاتا ہے، یا آپ کے ذہن میں کسی ایسی چیز کے بارے میں تصور ہو جسے لینے کے لیے آپ کی ایک خواہش ہو اور وہی چیز کہیں پر بھی آپ کو پھر نظر آئے، چاہے وہ گاڑی ہو، کپڑے ہو، جوتے ہو، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، جو بھی ہو وہ آپ کو اچھی لگے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، بازار سے جا رہے ہیں یا روڈ پہ ہیں، کہیں بھی وہ آپ کو نظر آئے تو ایک دم آپ کی جو یادداشت ہوتی ہیں، آپ کا جو تصور ہوتا ہے وہ جلدی سے آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے، آپ کو لینے کی خواہش ہے، اس چیز کو لینے کی خواہش ہے آپ لوگوں میں۔ اور انسان روزمرہ کے تجربات کو اسی کے ساتھ پرکھتا و جانچتا رہتا ہے اور مثبت شخصیت برقرار رہتی چلی جاتی ہے۔ انسان اپنے بارے میں ہمیشہ بہتر جانتا ہے بنسبت دوسروں کے اور اسی لیے اپنے خامیوں کا ہمیشہ دفاع کرتا رہتا ہے، تاہم خودآگاہی اور مثبت رویوں سے نہایت جذباتی اوقات میں بھی اپنے آپ پر قابو پا لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں اسی طرح عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں، اور یہی حرکات و سکنات اور عمل دوبارہ ان کا اپنی زندگی کے بارے میں آگاہی کا تعین کرتا ہے۔ ان تمام عمل میں لوگ اپنے لیے زندگی کے مختلف لائحہ عمل کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے نہیں اور ماحولیاتی تقاضوں سے نبرآزما ہونے کے دوران دباؤ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ جس طرح ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ انسان اپنے بارے میں یعنی بہتر جاتا ہے، یعنی اتنا ہمیں دوسرے انسان نہیں جانتا جتنا ہم خود اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ ایسے انسان جو یعنی ان میں جو مثبت رویوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں یا اپنی خامیوں کا دفاع کرتے ہیں
تو ایسے لوگ جو ہیں تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں چاہے جس طرح کے مشکلات، جس طرح کے حالات، جس طرح کے ماحولیاتی تقاضے، جو بھی مشکلات ہو تو ان کے دباؤ کو وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں چونکہ کامیابی اور ناکامیوں کا نام ہے، اسی لیے یعنی مثبت تصورات جو ہیں تو وہ نہ صرف شخصیت سازی کا کام کرتے ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تصورات پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے تصورات پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کا اپنے بارے میں خیال جسے تصورات کہا جاتا ہے، کسی بھی انسان کی شخصیت کو پرکھنے اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے آپس میں رابطے کا باعث بنتا ہے۔ تاہم یہی تصورات بذات خود بہت سارے عوامل سے اثر انداز ہوتا ہے، جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی وہ کون سے عوامل ہیں، اس میں نمبر 1 ہے تجربات زندگی، وراثت اور تہذیب، مشکلات و تکالیف کا دباؤ اور ان سے نپٹنے کا طریقہ، معیار صحت، ارتقائی منازل۔ سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے تجربات زندگی۔ زندگی میں ناکامی اور کامیابیاں نہ صرف تصورات کی تشکیل کرتے ہیں بلکہ اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ایسے تجربات جس میں ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتے ہیں یا ہمیں کامیابی ملتی ہے، وہ مثبت اور صحت مند تصورات کی تشکیل و نمو کرتے ہیں، جبکہ مشکلات یا مقاصد کے حصول میں ناکامی تصورات کو منفی طریقوں سے اثر انداز کرتے ہیں۔ یہی تجربات باقی ماندہ زندگی میں بطور تجربہ کام آتے ہیں۔ یعنی جس طرح کے نام سے ہی پتہ ہے کہ تجربات زندگی کیا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ناکامیاں اور کامیابیاں آتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ناکامیاں آ جاتے ہیں اور اسی ناکامیوں کی وجہ سے پھر ہم آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان ناکامیوں سے نپٹنے کے لیے اور زیادہ جد و جہد کرنا چاہیے۔ یعنی ہم ان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ جد و جہد کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے کہ ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں تو اسی کو پانے کے لیے ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن اگر ہم ناکامیوں کو بھول جائیں مشکلات کا دفاع کریں تو ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں تو ان کے حصول میں ہمیں کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔ افراد خانہ یا دوستوں سے سیکھتے اور یہ زندگی کے مختلف مراحل میں مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہمارے کام آتے ہیں۔ یعنی مشکلات سے بھی نپٹنے کے لیے ہم دوسروں سے بھی، افراد خانہ یعنی گھر کے لوگوں سے یا دوستوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور مشکلات سے نپٹنے کا طریقہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں یا مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہمارے کام آتے ہیں۔ پھر ہے وراثت و تہذیب۔ تصور نفس یا تصور ذات وراثت اور تہذیب کی موجودگی میں پروان چڑھتی ہیں۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک وراثت اور تہذیب ہمارے تصورات کی نمو کرتے رہتے ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی وراثت اور تہذیب کو آپس میں مدغم کر کے زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ مثبت تصورات کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی شناخت اور شخصیت میں وحدت کے ضامن ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو تصورات یا وراثت اور تہذیب کی موجودگی میں پروان چڑھتی ہے، یعنی ہماری وراثت یا رسم و رواج یا ہماری تہذیب، تو وہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جو ہیں ہمارے تصورات کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے افراد یعنی وراثت یا تہذیب کو آپس میں بھانٹ کر آگے زندگی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مثبت تصورات کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی شناخت ایک اچھی شخصیت کی طرح کرتے ہیں۔ پھر ہے مصائب و تکالیف سے نپٹنا۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل یا دباؤ سے گزرتا ہے۔ دباؤ ڈالنے والے عمومی عناصر معاشی، پڑھائی، کام سے متعلق، تعلقات اور صحت سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہر انسان ان عناصر سے پچھلے تجربوں، کامیابی اور ناکامیوں کی بنیاد پر نپٹتا ہے۔ ایسے افراد جو مصائب، مشکلات یا روزمرہ زندگی کے دباؤ سے مؤثر طریقوں سے نپٹنے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں، وہ عموماً مثبت تصورات کے حامل افراد ہوتے ہیں، جبکہ وہ افراد جو مشکلات سے گھبراتے ہیں اور مشکل وقت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ صرف بے حوصلہ ہوتے ہیں بلکہ
کم خود اعتماد اور احترام ذات کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو مصائب و تکالیف جو کہ ہر انسان کی زندگی میں ہے، ہر انسان اپنے روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی مشکلات سے گزرتے رہتے ہیں، تو وہ مشکلات جو ہیں تو وہ ہمارے عام جو معاشی مشکلات ہیں، پڑھائی ہے یا کام کے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، یعنی وہ تعلقات ہمارے خراب بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے، ہماری صحت کے متعلق ہیں۔ تو ہر انسان کے جو پچھلے ناکامیاں ہیں تو ان سے ہم بہت زیادہ تجربات بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہم اس میں ناکام بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ افراد جو مشکلات یا روزمرہ کی زندگی کے دباؤ سے جو مؤثر طریقوں سے نپٹنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، وہ عموماً مثبت تصور ذات کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مشکلات سے گھبراتے نہیں، مشکل وقت میں ہمت کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں اور اعتماد سے اپنے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مشکلات سے گھبراتے ہیں، مشکل وقت سے وہ ان میں حوصلہ نہیں ہوتا، کم اعتماد ہوتے ہیں اور احترام ذات کی کمی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہے معیار صحت۔ ہم میں سے اکثر صحت کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیمار پڑتا ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی معذوری، بے حیائی یا بدشکلی کا شکار ہو جاتے تو اس کا اپنے بارے میں خیال اور تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بیماری میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس میں بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی انسان معذور ہو جاتا ہے، یا اس معذوری کی وجہ سے بے حیائی یعنی بدشکلی یا کا اختیار کر لیتے ہیں، یعنی پاؤں وغیرہ اپاہج ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسے معذوری آ جاتی ہیں تو اس کا اپنے بارے میں یعنی خیال اور تصور بدل جاتا ہے۔ کیسے خیال اور تصور بدل جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنے آپ سے پھر منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اسے اپنے آپ اچھا نہیں لگتا، دوسروں لوگوں کو دیکھ کر وہ یعنی ایسے فیل کرتا ہے کہ یعنی اس میں یہ خوبیاں ہیں، مجھ میں نہیں ہیں، یا وہ کم اعتماد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں تو اگر مثبت سوچ کے لوگ ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو یعنی کمتر یا کم اعتماد نہیں سمجھتے، بلکہ وہ حوصلہ کرتے ہیں اور وقت اور حالات کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہیں ارتقائی منازل۔ نشوونما پیدائش سے شروع ہو کر جوانی اور بڑھاپے تک جاری رہتی ہے۔ عمر کے ہر دور اور ارتقائی منزل میں ہر انسان ایک مخصوص اور عمومی ارتقائی مرحلہ و کام سے گزرتا ہے اور اس میں کامیابی کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ایک مرحلے میں کامیابی دوسرے مرحلے میں ناکامی اور کامیابی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مثبت تصورات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایسے افراد جو ایک ارتقائی کام میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں یا بعض حالات و واقعات اس کے ارتقائی مراحل کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنے، ایسے افراد اکثر منفی تصورات کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر شروع تک جو ہیں تو جوانی اور بڑھاپے یہ دور جاری رہتا ہے۔ یعنی ہر دور میں انسان جو ہے تو اپنی ایک خاص اور عام ارتقائی مرحلہ اور کام سے گزرتا رہتا ہے۔ یعنی کبھی اسے اس مرحلے میں کامیابی ملتی ہے، کبھی اسے ناکامی ملتی ہے۔ کامیابی جو ہے تو ناکامی پر اثر انداز ہوتی ہے، ناکامی جو ہے تو وہ کامیابی پر، یعنی جو مثبت تصورات کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر ہمیں ناکامی ملتی ہے تو ہمیں یعنی اور زیادہ جد و جہد اور کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کامیابی ملے۔ ایسے افراد جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں یا بعض حالات واقعات کی وجہ سے یعنی اس کے جو مقاصد ہے اس کو پانے کے لیے بہت سارے رکاوٹیں ہیں اور وہ اس رکاوٹوں کو دور نہیں کرتا، تو ایسے افراد جو ہیں تو منفی تصورات کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ہم آگے نہیں جا سکتے، یعنی میں ناکام ہو گیا ہوں تو ابھی میں نے اور کوئی جد و جہد ہی نہیں کرنی۔ تو یہ یعنی منفی تصورات، اگر ہمیں ناکامی بھی ملتی ہے تو ہمیں پھر بھی حوصلہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو ایسے افراد مثبت تصورات کے مالک ہوتے ہیں جو ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کیا۔
یونٹ نمبر 4 میں ہم نے تصور ذات تخیل ذات کی تعریف کی، شخصیت سازی میں تصور ذات کی اہمیت کیا ہے اور تصور ذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ان عوامل میں تجربات زندگی، وراثت اور تہذیب، مشکلات و تکالیف کا دباؤ اور ان سے نپٹنے کے طریقے، معیار صحت اور ارتقائی منزل پڑھی۔ کلاس آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔